बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे पास है आप सब लोगों की इस्लामियत की किताब जमात जहरम के लिए। तो आज जो हम अपना सबक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सबक नंबर 3, दीन हक़ के रास्ते में सब्र व इस्तकामत। ठीक है, दीन हक़ कौन सा है? हमारा जो मज़हब इस्लाम है ये दीन हक़ है, और इसके रास्ते में सब्र व इस्तकामत का मतलब ये है कि दीन के रास्ते में यानी मज़हब के हमारे रास्ते में जो हमारे जो सहाबा कराम थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनने जिस तरह से सब्र किया, और इस्तकामत कहते हैं किस चीज़ पर साबित कदम रहना, कायम रहना, और उसके ऊपर कायम रहे, यानी अपने मज़हब के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और फिर उस पर कायम भी रहे। इसकी पढ़ाई करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ इसकी पढ़ाई करें ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को दिन रात अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना शुरू किया तो उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही थी। मुशरिकीन मक्का उसकी राह में रुकावटें डालने के लिए हर तरह की नाजेबा और गलत, नाजेबा कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि गलत होती है, यानी बुरी होती है, नाजेब होती है, करने को तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बद कलामी करते, यानी बुरी बात करते। आप वसल्लम को नौज़ बिल्ला शायर और दीवाना कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि कितनी रुकावटें, कितनी गलत हरकतें की जाती थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाते थे। एक मरतबा आप वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने अपने साथियों से कहा, जाओ ऊँट की ओजड़ी लाओ और मोहम्मद वसल्लम की पीठ पर डाल दो। ऊँट की ओजड़ी बहुत हैवी होती है, बहुत भारी होती है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि इंसान उसको अकेले उठा नहीं सकता, कजा के किसी की पीठ पर उसको लाद देना, तो ये कितनी मतलब तकलीफ़ दह चीज़ होगी हमारे नबी पाक वसल्लम के लिए। और फिर भी आप वसल्लम ने बर्दाश्त किया। ये सुनकर अकबा बिन अबी मुईत गया और कुछ काफरों के साथ मिलकर उनकी उजड़ी उठा लाया, और जब आप सल्लम सजदे में गए तो आप सल्लम पर रख दी। ये देखकर सब काफिर कह के लगाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा ही की हालत में पड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और कुछ दूसरे मुसलमान आए और उसको आपकी कमर से उठाया। हज़रत अबू तालिब आप सल्लम का साथ देते थे। हज़रत अबू तालिब कौन थे? आप सल्लम के चचा। कुरैश ने कोशिश की कि आप वसल्लम के चचा पर दबाव डालकर उन्हें आप वसल्लम की हिमायत करने से रोकें या फिर आप वसल्लम को दीन इस्लाम की दावत से मना करें। जब हज़रत अबू तालिब ने आप वसल्लम को बुलाया तो आपने इनसे साफ अल्फाज में कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी ला कर रखते हैं तो फिर भी मैं अपना काम जारी रखूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या फिर मुझे इस राह में मौत आ जाए। तो आप देखें कि कितना जज्बा था, कितना सब्र था कि इतने मुजालिम के बावजूद भी आप वसल्लम इस रास्ते से हटने पर तैयार नहीं थे। जो कि चाँद और सूरज की मिसाल हैं, ये सिर्फ एक मिसाल के लिए दी गई है कि जैसे चाँद और सूरज जैसी रोशन चीज़ें और मतलब इतने ख़जाने और इतना कुछ भी अगर ये मुझे दे दें तो भी मैं अपने रास्ते से पीछे नहीं हटूँगा। हज़रत अबू तालिब ने ये सुनकर कहा, भतीजे तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हिमायत से दस्तबरदार नहीं होगा। दस्तबरदार ये होता है पीछे हट जाना, छोड़ देना। साहबा कराम का सब्र और इस्तकामत। कुफार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे और आप वसल्लम पर ईमान लाने वाले आप वसल्लम के साथियों को भी जुल्म और सितम का निशाना बनाते थे। आप वसल्लम के साथियों ने सब तकलीफ़ें और सख्तियाँ सब्र के साथ बर्दाश्त की और दीन हक़ इस्लाम पर आखिर तक कायम रहे। उन्होंने दीन के रास्ते में हर कुर्बानी दी, लेकिन इनकी इस्तकामत और साबित कदमी में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। झैल में चंद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र है जिन्हें दीन हक़ के रास्ते में बहुत तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। उनमें हमारे पास हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। उमैया आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर वज़नी पत्थर रख देता, भूखा प्यासा रखता। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गर्दन में रस्सी डालकर हमारे लड़कों से कहता है ना घसीटते फिरो,
مگر آپ کی زبان سے احد احد کے الفاظ جاری رہتے. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے کولوں پر لٹا دیا جاتا، ان کا جسم لوہے سے داغا جاتا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل تپتی دھوپ میں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر سزائیں دیتا، جس کے نتیجے میں ان کی مطلب شہید ہو گئے، ان کو شہادت نصیب ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ بڑی امیر خاتون تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کی سی زندگی گزارتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ اس حالت میں زندگی گزارے تھے کہ پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہوتا تھا. حضرت زنیرہ لونڈی تھی اور اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کا مالک ان پر بہت ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس ظلم و تشدد کر کے اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ان سب مشکلات اور مصائب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی استقامت اور ثابت قدمی میں ذرا فرق نہ آیا. قریش مکہ کی مخالفت کی وجوہات. اب دیکھیں جتنے ظلم قریش مکہ نے کیے ہیں اس کی اب ہم پڑھتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ تھی کیا. قریش مکہ کو دین اسلام کی مخالفت قریش مکہ دین اسلام کی مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ ایک تو ان کے آباء و اجداد کا دین بت پرستی تھا. آباء و اجداد ہوتے ہیں جو باپ دادا، یعنی جو پچھلی جنریشنز ہوتی ہیں باپ دادا، ان کو آباء و اجداد کہتے ہیں، کہ وہ شروع سے یعنی بہت نسلوں سے وہ بت پرستی کر رہے تھے، وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلنا چاہتے تھے. مکہ کے سرداروں کو خطرہ تھا اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جتنے ظلم کرتے تھے لوگ پھر انہیں برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو برابری کا درس دیتا ہے. عرب کے معاشرے میں کمزوروں کا مال ہڑپ کرنا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر غلام بنا لینا، غلاموں پر ظلم کرنا، یہ سب بہت عام تھا. اسلام ان سب برائیوں کا خاتمہ کرتا تھا، اس لیے اسلام قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ جو بھی انسان امیر ہوتا تھا، مضبوط ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا، وہ غریبوں پر اسی طرح ظلم ڈھایا کرتا تھا. تو چونکہ اسلام برابری کا سبق دیتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے، تو اس لیے ان کو اپنی سرداری اور اپنا یہ جو روب تھا اور اپنا جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم تھا، یہ ان کو ختم ہوتا نظر آ رہا تھا. مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے تعلق کی وجہ سے پورے عرب میں محترم سمجھے جاتے تھے اور ان کو ایک مذہبی اہمیت حاصل تھی. اس اہمیت کے باعث وہ خود کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے. پیشوا ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو، جیسے مذہب ہے، مذہب کو پریزنٹ کرنے والے، لوگوں کو بتانے والے، سکھانے والے، راستہ دکھانے والے جو ہوتے ہیں، تو وہ مذہبی پیشوا کہلاتے تھے. کسی دوسرے دین کو قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ خانہ کعبہ تو وہاں پہ موجود تھا، لیکن خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا یہاں پہ دین اسلام آ گیا تو ہم جو مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں اور ہمارا بڑا روب ہے لوگوں پر، تو وہ تو ختم ہو جائے گا. قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں 320 بت رکھے ہوئے تھے، کئی خداؤں کو چھوڑ کر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کئی خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے عجیب بات تھی. دیکھیں نا، آپ خود اندازہ کریں، کہاں 360 بت، اور ایسے بت جن کی پوجا بھی وہ، جن کو بنا بھی وہ خود رہے ہیں اور ان کو پوج بھی خود رہے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ بھئی ہم کر تو غلط رہے ہیں، لیکن ایک ضد اور جیسے ہٹ دھرمی ہوتی ہے، وہ ان کی طبیعت کے اندر تھی کہ وہ یہ ماننے پر تیار ہی نہیں تھے کہ ہم غلط راستے پر ہیں. کفار مکہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے انسانوں کو نبی کیوں بنا دیا گیا، اور اگر کسی انسان کو ہی نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی امیر آدمی اور سردار کو کیوں نہ نبوت دی گئی. تو اس طرح سے یعنی ایک وہ جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس، یعنی اپنے آپ کو بہت سپیریئر، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا. تو وہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے اعلیٰ ہیں تو ہمارے اتنے امیر لوگ ہیں اور اتنے سردار ہیں، وہ نبی کیوں نہیں بنے، کہ ایک عام سے آدمی کو نبی کیوں بنایا گیا. تو یہ بھی ایک ضد اور ہٹ درمی تھی، ٹھیک ہے. اور اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو اس کی تصدیق کریں کہ یہ سچا نبی ہے. اب انہوں نے ایک طرح سے اپنے بہانے سے بنائے ہوئے تھے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے چیپٹر تو ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے ہم نے پڑھ لیا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تفہیم کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو سوال جواب ہیں ان کو آپ نے نوٹ بک میں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی نوٹ بک میں ان کو بہت نیٹلی لکھ لینا ہے.
تو یہ سانوں کا جو جواب ہے یہ آپ کی بک میں ہی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی لا کر کس نے رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ حرکت کس نے کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، تب ان پہ یہ اجڑی رکھی گئی. اور کس نے رکھوائی؟ ابو جہل نے. ٹھیک ہے، یہ جواب آپ کو یہاں پر مل جائے گا جو پہلے ہی صفحے پر. یہ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جاؤ اونٹ کی اوجڑی لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈال دو. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے تو پھر آپ پر یہ رکھ دی گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا اس طریقے سے آپ جواب بنا کر لکھیں گے اور پورا جواب لکھیں گے. اس جواب کے 2 حصے ہوں گے کہ کس نے کہا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے. قریش مکہ نے حضرت ابو طالب پر کس بات کا دباؤ ڈالا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ کو پہلے صفحے پر مل جائے گا بہت آسانی سے. اس کو آپ اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. یہ دیکھیں، قریش نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈال کر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے سے روکیں یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت سے منع کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ کو میں نے بتا دیا. تیسرا سوال ہے، مکہ کے مشرکوں نے شاعر اور دیوانہ کس کو کہا؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے اور ان کا مالک ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ یہ آپ کو یہاں مل جائے گا. یہ دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ آپ کو گرم لید پر لٹاتا، وزنی پتھر سینے پر رکھ دیتا، بھوکھا پیاسا رکھتا، گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا انہیں گھسیٹتے پھرو، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے لفظ ہی جاری رہتے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ چاروں جواب آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. سرگرمی نمبر 2 میں ہم لوگوں نے ٹک اور کراس لگانا ہے صحیح اور غلط جملوں پہ. مکہ کے مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی، کمر پر اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہٹائی، یہ بھی ٹک ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، نہیں، یہ غلط ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے آزاد کر دیا تھا، نہیں، ان کو شہید کر دیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو شہزادوں کی طرح رکھتی تھی، ٹھیک، یہ بھی صحیح ہے. لیکن بعد میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو گھر سے نکال دیا اور تب انہوں نے بہت غربت کی زندگی گزاری. سرگرمی نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ، ٹھیک ہے، اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھتے ہیں تو پھر بھی میں دعوت اسلام جاری رکھوں گا. حضرت خباب کو دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا. حضرت زنیرہ لونڈی تھیں. کیا تھی؟ لونڈی. لونڈی کہتے ہوتے ہیں جسے غلام ہوتا ہے نا، تو غلام میل کو کہتے ہیں اور لونڈی فیمیل کو کہتے ہیں. حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا. حضرت سمیہ حضرت یاسر کی کیا تھی؟ بیوی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے بھی جو خالی جگہ پر ہیں یہ بھی آپ کے چیپٹر میں سے لیے گئے اور بہت آسانی سے آپ کو خود بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے آپ نے اس کی اچھے سے پڑھائی بھی کی ہوگی اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آپ نے یہ جو سرگرمی نمبر 1 ہے اس کو نوٹ بک پہ کرنا ہے اور اچھے سے یہ پوری اس کی جو ایکسرسائز ہے یہ یاد کر لینی ہے. آپ کی اسیسمنٹ میں آئے گی اور آپ نے اس چیپٹر کی بہت اچھے سے خود بھی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دین حق کی خاطر ہمارے صحابہ کرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتنی قربانیاں دیں. تو ہمیں بھی اپنے جو دین اسلام ہے اس کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور خوب سارا پڑھتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.